नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है दीन पर साबित कदमी के असबाब। बुजुर्गान मोहतरम, आज ये बात किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं कि इस ज़माने में फितनों की बहुतात और कसरत है। इम्तिहानात और हालात में हम लोग घिरे हुए हैं और जैसे इब्तिदाई इस्लाम में इस्लाम से लोगों को वहशत होती थी और इस्लाम उनके दरमियान एक अजनबी चीज़ महसूस की जाती थी, असर हाजिर में भी आज इस्लाम से वहशत महसूस की जा रही है और अजनबियत महसूस की जा रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये बात इरशाद फरमा दी थी, बदाल इस्लाम गरीबन व सऊद कमा बदा, कि इस्लाम की जो सूरत हाल आज है, एक ज़माना आएगा कि उस ज़माने के अंदर भी इस्लाम की यही सूरत हाल होगी। और ऐसे असबाब जिनकी बुनियाद पर दीन पर जमना, कानून शरीयत पर अमल करना हमारे लिए आसान और सहल हो सके, बहुत कम नज़र आते हैं। हज़रात उलमा ने कुरान करीम के अंदर ततब्बु किया, जुस्तजू की, अहादीस मुबारका का मुताला किया, तो उन्होंने 10 ऐसे असबाब बयान फरमाए कि जिन पर अमल करके, जिनको इख्तियार करके हमारे लिए दीन पर जमना और कानून शरीयत पर अमल करना सहल और आसान हो सकता है। उन असबाब में से पहला सबब है कुरान करीम की तरफ मुतवज्जे होना, कुरान करीम को याद करना, कुरान करीम को हिफ्ज़ करना, कुरान करीम की कसरत से तिलावत करना और कुरान करीम के मानी और मतालिब को जानकर समझकर उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। इसलिए कि कुरान अल्लाह की एक मजबूत रस्सी है, सिरात मुस्तकीम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अल्लाह की मजबूत रस्सी को पकड़ ले और सिरात मुस्तकीम पर चले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है, और जो आदमी कुरान करीम से एराद करता है तो ऐसा शख्स गुमराह हो जाता है, राह हक से भटक जाता है। जब कुफ़ार मक्का ने यह एतराज़ किया कि तमाम आसमानी किताबें अपने अपने ज़माने के पैगंबरों पर एक ही दफ़ा नादिल की गई, लेकिन कुरान करीम को आसमान दुनिया से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में हस्बे मसाले नादिल किया जाता रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन हजरात को ये जवाब दिया कि हमने आहिस्ता आहिस्ता हस्बे मसाले कुरान को इसलिए उतारा ताकि हम इसके ज़रिए से पैगंबर के दिल को मुस्तहकम और मजबूत कर सकें और उनके अंदर इस्तिकामत पैदा हो सके। दूसरा सबब जिसको इख्तियार करके दीन पर जमे रहना, कानून शरीयत पर अमल करना सहल और आसान हो सकता है, वो अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना और आमाल सालिहा करना, अल्लाह को एक मानना, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराना, यह अक़ीदा रखना कि अल्लाह की ज़ात बेनियाद है, वो किसी का मोहताज नहीं, हर चीज़ उसकी मोहताज है,
اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن وہ باقی رہے گا۔ عزت ذلت سب اسی کے قبض قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ارتکاب کرے تو دین پر جمنا اور قانون شریعت پر عمل کرنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور دنیا میں ثابت قدم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خیر پر باقی رکھتا ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق دیتا ہے۔ اور آخرت کے اندر ثابت قدمی کا مطلب حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہے قبر، کہ جب انسان قبر کے اندر چلا جائے گا اور اس سے سوال کیے جائیں گے تو جواب دینے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور جواب دیتے وقت اس کے پیروں کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوگی۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے پابندی کے ساتھ کرتے تھے، ہمیشگی کے ساتھ کرتے تھے، اور آپ کو وہی عمل محبوب تھا جو پابندی کے ساتھ ہو، بھلے سے کم ہو۔ حضرات صحابہ کرام جب کوئی عمل کرتے تھے تو وہ بھی لگاتار مستقل کرتے تھے، ایسا نہیں کہ کبھی کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ تیسرا سبب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں تدبر کرنا، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنا اور پڑھانا تاکہ ان کے نشانات قدم کی پیروی کی جا سکے اور ان پر عمل کیا جا سکے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو قرآن کریم میں اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ثابت قدمی پیدا ہو سکے۔ اور جیسے انبیاء کرام علیہ السلام حالات آنے کی بنیاد پر صراط مستقیم سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے، ایسے ہی حالات اور امتحان آنے کے باوجود ہمیں صراط مستقیم سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ جگہ جگہ دیکھیں قرآن کریم میں کہیں حضرت ابراہیم کا واقعہ، کہیں حضرت موسیٰ کا واقعہ، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا دعا، اس لیے کہ مومنوں کی خاص صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو بڑا سمجھ کر اپنے آپ کو عاجز، کمزور، نہتہ، بےکس تصور کرنا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دعا سکھلائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، سیدھا راستہ دکھلا دیا، تو اب ہمیں ٹیڑھا مت کر۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے جس کے ذریعے سے ثابت قدمی پیدا ہو سکتی ہے، دین پر جمنا ہمارے لیے آسان اور سہل ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، کہ ثابت قدمی کے لیے اللہ کا ذکر لازمی اور ضروری ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے اندر ثابت قدمی ہوگی۔ اس لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتا رہنا چاہیے۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ جس کے ذریعے سے ثابت قدمی حاصل ہو سکتی ہے اور قانون شریعت پر عمل کرنا آسان اور سہل ہو سکتا ہے، وہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، بصیرت کے ساتھ دعوت دین دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے اور میں بصیرت کے ساتھ اس کی طرف بلاتا ہوں۔
ظاہر سی بات ہے، جب آدمی دوسروں کو صحیح راستے کی طرف دعوت دے گا، ہدایت کی طرف بلائے گا، مخلوق کا خالق سے رابطہ قائم کرائے گا، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی کوشش کرے گا، تو جو اعمال وہ لوگ کریں گے ان کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ میں احسان کرو گے، ان کو صحیح راستہ دکھلاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی صحیح راستے پر چلائے گا، آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلائے گا۔ اور ایک مقولہ مشہور ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی خیر کی طرف کسی کو بلائے، رہنمائی کرے، تو جیسا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، ایسے ہی رہنمائی کرنے والا، راستہ بتلانے والا، اس کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر فرمایا جس کے ذریعے سے ثابت قدمی حاصل ہو سکتی ہے اور قانون شریعت پر عمل کرنا سہل اور آسان ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت، علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا، جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا۔ اس لیے کہ جب آدمی علماء کے ساتھ رہے گا، مومنوں کے ساتھ بیٹھے گا اور دعوت کے کام کرنے والوں کے ساتھ اس کی اٹھ بیٹھ ہوگی، تو دین پر ثابت قدمی ہوگی اور شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان اور سہل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیغمبر اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان حضرات کا مقصد دنیا کے اغراض میں سے کوئی غرض نہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے سے، بیٹھنے سے دین پر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے اور قانون شریعت پر عمل کرنا آسان اور سہل ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد ایک عالم سے پوچھا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے یا بند ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ میں جا کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے وطن واپس مت آنا۔ وہ صاحب چل دیے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بزرگان محترم علامہ ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے لیے زمین تنگ ہو جاتی، ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا اور ہم اپنے آپ سے بدظن ہوتے، تو ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے پاس چلے جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اوپر حالات آئے، مصائب آئے، امتحانات سے وہ گزرے، تو جب ان کے پاس جاتے اور ان سے گفتگو کرتے، وہ ہمارے سامنے اپنی باتیں بتاتے، تو ہمارے قلب کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا، اطمینان قلب پیدا ہو جاتا، ہمارے اندر ایک دین پر چلنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی تھی۔ بزرگان محترم 8ویں نمبر پر فرمایا کہ 8واں سبب جس کے ذریعے سے دین پر جمنا اور قانون شریعت پر عمل کرنا آسان اور سہل ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد پر اعتماد رکھے، یقین رکھے، بھروسہ رکھے اور اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اسلام پھلے گا، پھیلے گا، پھولے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کی مدد پر یقین نہیں رکھو گے تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اپنا ہی کچھ بگاڑو گے، اپنا ہی کچھ نقصان کرو گے۔ قرآن کریم میں تو فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس آدمی کا گمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہماری مدد نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا، آپ کیا کر لو گے؟ اس لیے اللہ کی مدد پر اعتماد رکھے، یقین رکھیں اور یقین رکھے کہ اسلام مستقبل میں پھلے گا، پھولے گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ابتدائی اسلام میں جب مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی اور کفار ان کو ستا رہے تھے، تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں پہنچے اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے دعا کر دیجیے، کیا ہم اسی طریقے سے ستائے جاتے رہیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ اچھی طرح ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا
اور آپ نے فرمایا کہ خباب ابن ارت سن لو، اسلام پھیلے گا، پھولے گا اور یہ مکمل ہو کر کے رہے گا، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ ایک آدمی ثنا سے چلے گا، حضر موت تک جائے گا، اور اللہ کے ڈر کے علاوہ اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اس کو صرف وہ اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا ڈر ہوگا، راستے میں نہ ڈاکو کا ڈر ہوگا، نہ چور کا ڈر ہوگا، اور تم جلدی کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ کی نصرت پر، مدد پر کامل یقین رکھنا ضروری ہے۔ 90 نمبر پر فرمایا صبر، انسان کو صبر کرنا چاہیے، طاعت پر بھی صبر کرے، مصیبت پر بھی صبر کرے، اور معصیت سے بھی صبر کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی صبر کرتا ہے، صبر کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دیتا ہے، اور صبر سے بہترین عطیہ کوئی دوسرا نہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے صبر مدد چاہو، صبر کے ذریعے سے مدد چاہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا کہ اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بہت کٹھن حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں، اور تمہارے لیے دین پر جمنا، دین پر چلنا ایسا ہوگا، اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری کا پکڑنا۔ لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو آدمی اس فتنے کے زمانے میں دین شریعت پر عمل کرے گا تو 50 صحابہ کرام کے اجر کے برابر اس کو اجر حاصل ہوگا، 50 صحابہ کرام کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، تاکہ آدمی کے اندر ثابت قدمی پیدا ہو، تاکہ آدمی گھبرائے نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ صبر کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر فرمایا کہ جنت کے اندر جو آسائش ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، ان میں غور و فکر کرے، اور جہنم کے اندر جو عذاب دیا جائے گا ان کے اندر بھی غور و فکر کرے، اور موت کو یاد کرے۔ اس لیے کہ اگر ہم دین پر جمے رہے، قانون شریعت پر عمل کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جنت میں ہماری خواہش کے مطابق ہمیں انعامات سے نوازا جائے گا، اور ایسی ایسی انعام کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ جو کبھی ہمارے تصور اور ہمارے خیال میں بھی نہیں آئی، اور آدمی کو ہر وہ چیز جنت کے اندر ملے گی جو وہ چاہے گا۔ اور اگر ہم نے دین پر ثابت قدمی اختیار نہ کی، اعمال صالحہ کا ہم نے ارتکاب نہ کیا، قانون شریعت پر ہم نے عمل نہیں کیا، تو ہم عذاب جہنم کے اندر، عذاب نار کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اور کتنا سخت عذاب فرماتے ہیں، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ اور اس کی سختی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 حصے وہ بڑھی ہوئی ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ سے نکال کر کسی کو دنیا کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ راحت محسوس کرے گا، اور دنیا کی آگ میں آ کر وہ سو جائے گا اور موت کو یاد کرتا رہے۔ اس لیے کہ موت جو ہے حازم لذات ہے۔ جب آدمی موت کو یاد کرے گا تو دنیا سے بے رغبتی بڑھے گی، آخرت کی اس کو یاد آئے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، قانون شریعت پر عمل کرنے کے لیے جنت کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، نار جہنم کے اندر غور و فکر کرے، اور موت کو یاد کرتے رہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت یاسر، حضرت عماس اور ان کی والدہ کے پاس سے ہو رہا تھا، تو وہ عذاب دیے جا رہے تھے، ان کو ستایا جا رہا تھا۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو اللہ کے پیغمبر نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ الصبر، صبر کرو، اس لیے کہ تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر حالات آ رہے ہیں، مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت مرحمت کرے گا۔ بزرگان محترم، دنیا کی تمام تکالیف، مشقتیں جنت کے اندر داخل ہوتے ختم ہو جائیں گی، اور دنیا کی عیش و آرام کی جو چیزیں ہیں، جہنم کے اندر جہاں ایک غوطہ دیا تو سارے عیش و آرام ختم، اور یہ محسوس کرے گا کبھی عیش و آرام دنیا کے اندر حاصل ہی نہیں ہوا۔ تو بزرگان محترم، دین پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کے لیے اور دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، قانون شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمارے حضرات علماء نے بڑی محنت کر کے، جد و جہد کر کے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے یہ 10 اسباب بیان فرمائے،
کہ اگر ہم ان 10 اسباب کو اختیار کر لیں تو ہمارے لیے دین پر چلنا، قانون شریعت پر عمل کرنا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔